अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 39 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। कमरे में दाखिल हुआ तो हर तरफ तारीकी को पाया। हाथ बढ़ाकर उसने सारे बटन नीचे कर डाले तो कमरा ताबानी से भर गया और बेड से पुष्ट टिकाए फर्श पे दूसरी तरफ बैठी आहाना दिखाई दी, जिसने कमरा रोशन होने पे सर उठाया था। आज भी वो काफ़ी लेट आया था। घड़ी 11 बजा रही थी। हर वक्त शौक मनाने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? सोफे में बैठकर शूज़ उतारे वो बोला, मगर आहाना उसके बात का जवाब देना गवारा नहीं किया। क्या किया सारा दिन? मुझे मिस तो किया ही होगा। दूसरा जुमला उसे तपाने की खातिर था। तुम्हें याद करने से बेहतर है कि मैं अपनी यादाश्त खो बैठूं। वो वाकई जल उठी और बोले बगैर ना रह सकी। मगर अफसोस, इस सूरत भी तुम्हें मुझसे रिहाई नहीं मिल पाएगी। तो आखिर कितनी बार यादाश्त गंवाओगी? तमस्खराना लहजा था। हल्की सी हंसी की झनकार थी। तासुरात से जाहिर था कि आहाना के जवाब से वो काफ़ी महसूस हुआ था। मौत तो तुमसे रिहाई दिला ही देगी। वो अपनी जगह से ना हिली थी। जहाँ थी वहीं बैठी रही। हाँ, दिला सकती है, बिल्कुल दिला सकती है। मगर मैं जानता हूँ कि तुम हराम मौत को गले हरगिज़ नहीं लगाओगे, है ना जाना? शर्ट उतारकर स्टैंड से हैंग करता वो जो वार्डरोब की तरफ जाने को था, पलट कर उसके करीब आ बैठा। वो बैठा तो आहाना उठी और उससे दूर जाकर खड़ी हुई। ओहो, इस कदर नाराज़गी मुझसे? अब ऐसे भी तो ना करो। वो भी उसके अकब में आ खड़ा हुआ और कंधों से थाम कर उसे अपने सामने किया और फिर उसकी लट को चेहरे से परे हटाने लगा। आहाना ने दूर होना चाहा क्योंकि उस शख्स को अब अपने वजूद को छूने का कोई हक नहीं देना चाहती थी। मगर गुस्से के बावजूद भी कदम वहीं मुंजमद हो गए। गुस्सा या नाराज़गी उनसे ही जाहिर की जाती है जिनसे कोई करीबी रिश्ता हो, मगर मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दरुश्ती से उसका हाथ परे झटकते हुए दांत पीसते हुए बोली, ए तो सही, वो भी करीबी नहीं बल्कि बेहद करीबी। बीवी हो मेरी, हक रखती हो मुझ पे और मेरा भी उतना ही हक है तुम पे। लहजे को दानिस्ता रोमांटिक करते बोला तो आहाना के दिल में दूर, कहीं बहुत दूर, इससे मोहब्बत का सोया हुआ जज्बा उभरा और वो कोई सख्त जवाब उसके सुपुर्द ना कर सकी। वो धोखेबाज था, उस पर जुल्म ढाता था, कातिल था, खून से रंगा एक शख्स। मगर फिर भी क्यों उसके ऐसे लहजे की उसकी गुर्बत पे वो बेबस हो जाती थी। वो उसके करीब हो रहा था मगर वो पीछे नहीं हट पा रही थी। चिल्लाकर कहना चाहती थी दूर रहो मुझसे, मगर क्यों चिल्ला नहीं पा रही थी? कि उसके फरेब, उसके भयानक रूप फरामोश कर जाती थी जब वो इस कदर पास होने लगता था। ज़ियान उसके करीब था कुछ गुस्ताखियाँ करने को, मगर इससे कबल कि वह कोई गुस्ताखी करता आहाना की नज़र उसके वजूद के एक हिस्से पे पड़ी तो फिर ठहर सी गई। वो यकटक वहाँ देखी गई, यूँ जैसे साकित हो गई हूँ, मगर फिर जल्द ही होश में आ गई। आंखों में नमी सी उतरी थी। दर्द की शिद्दत से गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। इससे पहले कि ज़ियान उसके चेहरे पर कहीं अपना नक्श छोड़ता, आहाना ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से उसे परे धक्का दिया। वो इस अफ्ताब के लिए बिल्कुल तैयार न था। उससे इस हमले की उसे तवक्को न थी। तभी लड़खड़ाता हुआ सोफे पे जा गिरा। सोफा ना होता तो ज़रूर फर्श पे गिरता। क्या कर रही हो ये जाहिल कहीं की? ज़ियान को तैश ही चढ़ गया। मुझसे पूछने से बेहतर है तुम खुद से पूछो कि तुम खुद क्या करते फिर रहे हो। वो भी चिल्लाई। लहजे में तरावत खुली हुई थी, यानी गुस्सा भी था और दर्द भी। कुछ तो था जो उसे शदीद बुरा लगा था, जिसने उसके दिल को नचोड़ कर रख दिया था। क्या कर रहा हूँ मैं? तुम्हें छू ही रहा हूँ तो ऐसा करने से तो मुझे रोक नहीं सकती। वो समझा न था कि दरअसल उसकी इस बात का मतलब क्या है। मैं तो तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकती, चाहे तुम बाहर ही मुंह क्यों ना मारो। तो दो तल्ख जुमला उसके मुंह पर मारा गया। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो। वो उठा और बल खाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। होश में तो तुम नहीं रहते नुस्वानी वजूद के आगे। मुझे यहाँ कैद कर रखा, खुद बाहर आयाशी। चिट्टाख। एक जोरदार तमाचा गाल पे रसीद किया गया तो वो लड़खड़ाई। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज़ भी मजीद मुँह से मत निकालना। वो धाड़ा। क्यों? क्यों ना निकालूं? सच बोलूं तो तकलीफ़ होती है। गाल पे हाथ रखे वो बिना उसके गुस्से को खातिर में लाए बोली, कैसा सच? कौन सा सच? ये घटिया इल्ज़ामात लगाना बंद करो। उसका इश्तियाल मजीद बढ़ा। इल्ज़ामात घटिया नहीं है बल्कि तुम्हारे करतूत घटिया हैं। अगर मेरा कहा फजूल गोई लग रही है तो अपने वजूद पे नज़र क्यों नहीं डाल लेते? वो उसे बाजू से खींचते आईने के सामने खड़ा करती बोली तो अब के ज़ियान ने कुछ भी बोलने से कबल वाकई अपने वजूद पे निगाह डाली। चेहरे से होती जब उसकी नज़रें गर्दन तक पहुंची तो इल्ज़ाम सच बन गया। उसकी गर्दन पर किसी के होंठों का निशान था और वह किसी महमल ही थी जिसने जब ज़ियान की गर्दन पे किस किया तो सुर्ख लिपस्टिक से उसके होंठों का वाज़ेह निशान बन गया। उसने निशान से नज़रें फेर कर आहाना की तरफ देखा तो चुप ही लग गई। क्या हुआ? हो गई ज़बान गंग? अब कह दो कि ये भी झूठ है, सिर्फ नज़रों का धोखा है। वो तंज के तीर बरसाने लगी। नहीं, ये हकीकत है।
ایک خوبصورت حقیقت۔ وہ آئینے سے اسے دیکھتا، پھر اس کی طرف پلٹتا، بولا تو اب کی زبان اس کی گنگ ہوئی۔ دل میں کچھ بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کے یہ لفظ کی ایک خوبصورت حقیقت اس کا وجود راکھ کرنے کو کافی تھے۔ ہاں، مگر تمہاری یہ بات غلط تھی کہ میں نسوانی وجود کے آگے ہوش کھو بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی کرتا ہوں ہوش میں رہ کر کرتا ہوں، پھر چاہے وہ یہی کیوں نہ ہو۔ زیان کی آخری بات کا اشارہ گردن پہ موجود نقش کی طرف تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے، اور کتنا گراؤ گے خود کو میری نظروں میں۔ شرم تو نہیں آتی گھر میں مجھ سے اپنے وجود کو تسکین پہنچاتے ہو، اور باہر دوسری لڑکیوں سے؟ چھی! وہ شرم سے نظریں پھیر گئی۔ تمہارے وجود میں تو جانا مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، تم سے کسی قسم کی تسکین حاصل نہیں کروں گا۔ اس کے گال چھوتا مسکرا کر کہتا وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھی شوق نہیں تمہارے قریب آنے کا، نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے۔ رہو تم انہی کے پاس جن کے ساتھ تمہاری رنگ رلیاں ختم نہیں ہوتی۔ دل میں لاوا سا پھٹ رہا تھا اس کے۔ یہ وہ انسان تھا جسے اس نے خود سے بھی بڑھ کر چاہا تھا، اور وہ اپنی کیسی کیسی حقیقت اس پہ عیاں کر رہا تھا کہ اپنی محبت بھی اسے شرم آنے لگی تھی۔ وہ اسے قاتل مانتی تھی، دھوکے باز مانتی تھی، مگر وہ جسموں کا پجاری نکلے گا، یہ اس دل سحال نہیں کر پا رہا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ کسی اور وجود کو چھوتے ہیں، یہ سوچ تکلیف کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ جلنے کی بو سی آ رہی ہے کہ تمہیں نہیں آ رہی؟ لگتا ہے کہیں بہت زوروں کی آگ لگی ہے۔ شرٹ نکالے وارڈروب بند کرتا وہیں کھڑا اسے دیکھتا بولا، خدا کرے اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ تم اور تمہارا یہ جسم جو طرح طرح کے دھاتوں سے مسرور ہوتا ہے۔ ڈریسنگ سے جو ہاتھ لگا اٹھا کے اس کو دے مارتی وہ کمرے سے نکل گئے۔ زیان نے بے اختیار اپنا کندھا مسلا کیونکہ وہ ہیئر برش تھا۔ پاگل جنگلی بلی، بڑبڑاتا ہوا وہ واش روم میں گھس گیا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتی اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور وہیں دروازے سے لگی بلک بلک کر رو پڑی۔ آج جو اسے تکلیف ملی تھی وہ اس تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر تھی جو اس کا جسم سہتا آیا تھا۔ وہ زیان کے حقارت بھرے لفظوں سے بھی کئی بڑھ کر تھی، اس کے دھوکے سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، کیونکہ یہ تکلیف تھی دوسری لڑکی کے وجود کی جو زیان کی قربت میں رہا تھا۔ اگر تم مرد کی بات کر رہی ہو کہ مرد دھوکے باز اور بے وفا ہوتے ہیں، تو بھولو مت کہ زیان بھی ایک مرد ہی ہے۔ باپ کے جملے کانوں سے ٹکرائے۔ اس وقت تو اس نے کتنے مان سے کہہ دیا تھا کہ زیان ایسے ہرگز نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، مگر اب اپنے یہ لفظ اس کو جگہ جگہ سے نوچ رہے تھے، جیسے منہ سے نکالے جانے کا بدلہ لے رہے ہوں۔ وہ آپ جیسے ہرگز نہیں ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے ایسے تعلق بنائیں۔ اپنی باتوں پر تھو کرنے کا دل کر رہا تھا، کیونکہ جو کہا تھا قسمت نے اس سے الٹ چہرہ دکھایا تھا۔ اتنا اعتبار اچھا نہیں ہوتا آہنا کہ اس کے ٹوٹنے پہ دل تو لہو لہان ہو ہی، مگر اس کی کرچیاں سمیٹنے میں ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو جائے۔ باپ نے کتنا صحیح کہا تھا، یہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ آپ کتنا صحیح کہتے تھے ڈیڈ کہ اس قدر اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا، اور میرے اعتبار نے تو واقعی مجھے بہت بڑی ٹھوکر پہنچائی ہے۔ دل کی کرچیاں سمیٹ کر ہاتھ لہو لہان کیسے ہوں کہ ہمت ہی نہیں پڑ رہی انہیں سمیٹنے کی۔ میں پہلے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سی تکلیف زیادہ بڑی ہے، زیان کا مجھ سے فریب کرنا یا اس کا قاتلانہ چہرہ میرے سامنے آنا، مگر اب جان گئی کہ یہ دونوں تکلیفیں اس تکلیف سے بہت پرے ہیں جو مجھے آج ملی ہیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر کے تمام در و دیوار توڑ کر باہر نکل جائے اور راہ چلتی کسی گاڑی تلے آ کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تو ہر طرح سے بے قصور تھی، کچھ بھی تو نہیں بگاڑا تھا تمہارا۔ ہاں بس محبت ہی کی تھی نا، تو اس محبت کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ میری محبت اس سزا کی حقدار نہیں تھی زیان، بالکل بھی نہیں تھی۔ آنسو سے تر چہرہ، تر گردن و گریبان، بار بار انہیں پوچھتے ہاتھ بھی تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ دل میں بھی دریا بہہ نکلا تھا، اور اس دریا میں دل کہیں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو تب بھی کمرے کو خالی پایا، یعنی وہ جہاں بھی تھی اب واپس کمرے میں نہیں آنے والی تھی۔ زیان نے باہر کی طرف قدم بڑھائے مگر کچھ سوچتے ہوئے واپس موڑ لیے، اور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا گردن کو دیکھا جو اب بالکل صاف تھی، ہر نشان سے پاک۔ کہنے کو تم جتنا بھی کہہ لو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے میڈم آہنا کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور تمہارا دل یہ دیکھ کر راکھ ہو گیا تھا تم نہیں برداشت کر سکتی مجھے کسی اور کے ساتھ۔ مگر کیا کریں کہ برداشت تو اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بہت جلد میں اسے تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا، اور وہ مقام جو کبھی تمہارے حصے میں تھا وہ جلد اسے ملے گا، اور اس کو اس کمرے میں میرے ساتھ رہتا دیکھ کر تم لمحہ لمحہ تڑپو گی۔ تمہارے باپ کے سبب جو اذیت میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی اس کا ازالہ تمہیں درد پہنچا کر مجھے ملتا رہے گا۔ میڈم آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ رات بھر وہ روتی رہی اور صبح کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی کہ وہ وہیں فرش پر سمٹ کر لیٹی سو گئی، اور اب کسی کے پکارنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نور تھی جو 2-3 رومز کی صفائی کرنے کے بعد اب اسٹڈی روم کی ڈسٹنگ کے لیے آئی تھی، کیونکہ اسے صاف کیے ہفتہ ہو چکا تھا۔ صفائی کے لیے 3 ملازمائیں تھیں، جن میں سے 2 اپنے گھروں سے آتی تھیں، اور جبکہ نور اپنے شوہر جو کہ خود بھی ملازم تھا اس کے ساتھ یہیں کوارٹر میں رہتی تھی۔
نور کی آواز اور اس کے ہلانے پہ وہ اٹھ بیٹھی اور جب اس کی طرف دیکھا تو وہ حیران پریشان سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کمرے سے آئے روز جھگڑے کی آوازیں، کھانے کی میز پر آہانہ کا نہ ہونا، سب کچھ سب کو سنائی اور دکھائی دیتا تھا، مگر پھر بھی نور اسے یہاں اس طرح فرش پہ سوتا دیکھ کر حیران تھی۔ میں ٹھیک ہوں نور، وہ ہولے سے بولی۔ وہ جھوٹ مت بولے مادام، جس کا سچ چہرے سے ہی آیا ہو رہا ہوں۔ آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، چلیں آئے میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے جاؤں۔ وہ اٹھانے کو آگے ہوئی تو آہانہ نے اسے روک دیا۔ نہیں نور، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دو۔ اس کی آواز کا درد التجا نور کو لب بستہ کر گیا۔ اس نے تعصب و ترہم بھری نظریں اس پہ ڈالی۔ صاحب آپ کو مارتے پیٹتے بھی ہیں کیا؟ اس کے جلے ہاتھ اور سوجی ہوئی گال دیکھ کر نور نے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھ سے ٹوٹا موتی ہی اس کی بات کا جواب تھا۔ نور نے اس جواب پر ایک سرد آہ بھری۔ ناشتہ کریں گی؟ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی پیتی نہیں ہے۔ زہر لا کر لا دو کہیں سے، احسان ہوگا تمہارا، ہاتھ جوڑ کر کہا گیا۔ خدا کو مانے میڈم، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نور نے اس کے جڑے ہاتھ نیچے کیے۔ وہ کس قدر تنگ آ چکی تھی اس زندگی سے نور سمجھ رہی تھی۔ تو اور کیا کروں میں؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر فرش پہ مارتی بولی تو نور کو اپنے صاحب پہ شدید غصہ آیا جس نے اسے اس جیسی پیاری اور زندہ دل لڑکی کا کیا حشر بنا رکھا تھا۔ نور مجھے یہاں سے جانا ہے، نکلنا ہے اس قید سے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ بلکہ تمہارے پاس موبائل؟ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کڑے تیور لیے زیان کھڑا تھا۔ نور تو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور سر جھکا گئی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ سرد لہجے میں استفسار کیا گیا۔ جی میں وہ صفائی کرنے آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ڈسٹنگ کلاتھ دکھاتے ہوئے منمنائی۔ گیٹ لاسٹ۔ کمرے سے نکلنے کا حکم صادر کیا گیا تو وہ سر ہلاتی جانے لگی جب زیان نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور دانت پیستا بولا، آئندہ اگر تم اس کے قریب نظر آئی تو بہت برا ہوگا، یہ یاد رکھنا تم۔ کہنے کے بعد کلائی پرے جھٹکی گئی۔ نور کی اپنی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ جی سہمی ہوئی وہ برقی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ تم جیسا شخص صرف دوسروں پر تشدد ہی کر سکتا ہے، ذرا احساس نہیں تمہیں، کسی کو تو بخش دیا کرو۔ اس کا نور کو ڈرا دھمکانا سخت ناگوار گزرا۔ رات کے بعد سے وہ نہ تو اس کے منہ لگنا چاہتی تھی نہ اس کی صورت دیکھنا چاہتی تھی، مگر اپنی ہمدرد کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر رہ نہ سکی۔ مجھے احساس کا سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ بند رکھو اور اٹھو یہاں سے۔ وہ سخت بیزار تھا۔ نہیں اٹھوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ٹھیٹ بند سے بولتی وہیں جمی رہی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر اب دیکھو تم۔ وہ جھکا اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اٹھایا۔ وہ اس غیر متوقع رد عمل کے لیے تیار نہ تھی۔ سیان نے اسے وہیں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے میں بیڈ پر لا پٹکا۔ کتنی دفعہ بکواس کی کہ میرے آگے زبان مت چلایا کرو ورنہ انجام برا ہوگا، مگر تمہارے اس کند ذہن میں کوئی بات بیٹھتی نہیں۔ اب خبردار جو اس کمرے سے نکلی وہ بھی میرے ہوتے ہوئے۔ آہانہ نے دھندلاتی بصارت سے اسے دیکھا اور پھر سر نیچے کیا تو جلدی سے آنسو صاف کر کے آنکھیں پٹ پٹائیں تو منظر صاف ہوا۔ گریبان سے اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی اور اب سینہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کوشن اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا کیونکہ دوپٹہ تو اس کا اسٹڈی روم میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ اس کی پھٹی شرٹ زیان سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی۔ اس کی اس حرکت سے وہ شوخی سے مسکرایا اور بولا، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ اور پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ، چابی اور گھڑی اٹھانے لگا۔ میری غیر موجودگی میں گھر میں جہاں مرضی گھومو، مگر ملازمین سے اپنا غم ہلکا کرنے اور روشانی کے پاس جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، اوکے؟ کیونکہ اگر مجھے پتہ لگا کہ تم میری بات کے خلاف گئی ہو تو بتاؤں گا نہیں، تم خود ہی سمجھدار ہو کہ کیا کر سکتا ہوں میں۔ جانے سے قبل اسے وارن کرتا گیا۔ نیکسٹ شوٹ کی ڈیٹ کچھ زیادہ ہی آگے نہیں بڑھا دی تم نے؟ سیان کے آفس میں موجود وہ اس کے ٹیبل سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جبکہ وہ سامنے کرسی پر ٹیک لگائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہ تمہیں کہیں اور سے آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں؟ سگریٹ کا کش لگا کر دھواں اس کے منہ کی طرف اڑایا گیا۔ اسے تو چھوڑو، میری غیر موجودگی میں پیتے رہنا جتنا دل کرے، ابھی اسے سامنے سے ہٹاؤ۔ یہ کہتی وہ خود ہی سیان کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد پی رہا ہوں تو پینے دو۔ خیر تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ سگریٹ بجھانے کے بجائے مزید کش لگاتا بولا، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے شوٹس کی ڈیٹ پہ کوئی آفر آئی تو میں ایکسیپٹ نہیں کرنے والی، تو پھر پوچھنے کا مقصد؟ اور جلدی کہاں ہے؟ بس یوں ہی پوچھ رہی ہوں۔ جلدی تو تمہیں ہے ہی، تم مانو یا نہ مانو۔ وہ مانی خیز لہجے میں گویا ہوا جو کہ محمل اچھے سے سمجھتی تھی، یعنی شوٹس کے دوران سیان کی قربت جو اسے درکار ہوتی تھی، ورنہ تو اس کی بے باکیوں کا وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ ان کے 2 شوٹس ہو چکے تھے اور 2 رہ گئے تھے۔ جب معلوم ہے تو پوچھا کیوں؟ کیونکہ میری مرضی محترمہ۔ ٹیک چھوڑے وہ سیدھا ہوا اور ایشٹرے میں ہی سگریٹ کا منہ مسلتا اسے پرے کھسکا گیا اور شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے بولا، تمہاری یہی ادائیں مجھے مار گئی زیان۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر اس کے قریب ہوئی۔ ڈائلاگ کافی اچھا ہے، وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ اف، میرے سچے لفظوں کو ڈائلاگ بازی کا نام مت دو۔ اچھا خیر چھوڑو، چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، موسم آج کافی اچھا ہے، اسے اٹھاتی بولی جبکہ زیان کا اپنی جگہ سے ہلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ آج نہیں، پھر کبھی صحیح، اس نے انکار کرنا چاہا۔
ایسے موسم بار بار نہیں آتے، اس لیے اٹھو باہر چل کر انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اسے اٹھا کر ہی دم لیتی، اس لیے جب اٹھ کھڑا ہوا دل تو نہ تھا پھر بھی چل پڑا۔ آج پھر جب کاؤنٹر کے پاس سے گزرے تو یاسمین نے توبہ والے انداز میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ توبہ ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، شرم آنی چاہیے سر کو۔ ان کی ملاقاتیں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہائے بیچاری اہانا، نہ معلوم اسے سر کے ان کاموں کی خبر ہوگی بھی یا نہیں۔ کاش میں اسے بتا سکتی۔ وہ پہلے افسوس سے پھر حسرت سے گویا ہوئی، کیونکہ ایسا کر کے زیان سے اپنی شامت بلوانے کا رزق تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ تو کھڑے کھڑے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا ہر کسی کو، اور کھڑے کھڑے ہی جاب سے نکال دیتا تھا۔ نیازی کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، پرسوں سے وہ آفس جوائن کر چکے تھے۔ زیان کو کل بھی فون کیا تھا اور اہانا سے بات کروانے کی گزارش کی، مگر اس نے وہی زہریلی باتیں ان کے منہ پر مارنا شروع کر دی۔ ڈیڈ آپ ڈنر نہیں کریں گے کیا؟ نیازی ڈنر کے وقت گھر داخل ہوئے اور اپنے کمرے میں جانے لگے جب ہادی نے پوچھا۔ نہیں ہادی، میں نے آفس میں ہی ڈنر کر لیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ۔ ڈنر نہ کرنے کا بہانہ بنایا گیا۔ اوکے ہادی بات سنو۔ وہ سر ہلاتا پلٹ گیا جب نیازی نے اسے بلایا۔ جب سے تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے صرف ایک بار تم مجھ سے ملنے گئے ہو۔ کیا بات ہے، کیا اس کی یاد نہیں آتی؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈ، آتی ہے نا، پر لگتا ہے آپ ہی ہمیں بھول گئی ہیں، آتے ہی نہیں یہاں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا کہ وہ کیوں نہیں آتی۔ وہ نہیں آتی تو کیا ہوا، تم چلے جاؤ نا اس سے ملنے۔ اچھا کیا میں چلا جاؤں؟ وہ خود نہیں جا سکتے تھے، جاتے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر ہادی کو تو بھیج سکتے تھے کہ کیا پتہ زیان ہادی سے اسے ملنے دے۔ وہ خود زیان کی غیر موجودگی میں چلے جاتے اگر جو زیان کو اطلاع دینے والے نہ تھے۔ ہاں کیوں نہیں جا سکتے، وہ تمہاری آپ ہی کا گھر ہے، تمہارا جب دل چاہے جاؤ۔ تو بھی ٹھیک ہے، کل ہی ہو کر آتا ہوں ان کی طرف سے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ نیازی ہادی کے ذریعے بیٹی کی خیریت معلوم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے اہانا بھی کسی طرح کسی اپنے کو دیکھ کر حوصلہ رکھ پائے۔ آج زیان آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا اہانا کی بد قسمتی کہ اس کے آنے کے 5 منٹ بعد ہی ہادی چلا آیا۔ ہادی؟ وہ جو کمرے سے یوں ہی باہر نکلی تھی، ہادی کو دیکھ کر کچھ محسوس ہوا، گویا کوئی کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا، یوں جیسے قیدی کو اندھیری کال کوٹری میں اجالے کی رمق دکھائی دی گئی ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ زیر لب اس کا نام لیتی اس کی طرف جانے لگے، مگر اس سے قبل کہ وہ بآواز بلند اسے پکارتی اور ہادی اس کی طرف دیکھتا، کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ ہٹو سامنے سے، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے۔ سامنے زیان تھا جو مضبوط دیوار بنے کھڑا تھا۔ میرا دماغ نہیں خراب کہ تمہیں اپنوں سے ملنے کے لیے آزاد چھوڑ دوں، کسی سے نہیں ملو گی تم، آئی بات سمجھ میں؟ مجھے ملنا ہے، پلیز مجھے باہر جانے دو۔ اس وقت وہ لڑ کر اس کے تیش کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، وہ آرام سے گزارش کر کے اس کے دل میں تھوڑا رحم پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بیکار تھا کیونکہ زیان پہ اس کی التجا کا رتی بھر اثر نہ ہوا۔ ہرگز نہیں، تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ یہ کہتا وہ خود باہر نکل گیا۔ جیسے وہ نکلا اہانا بھی پیچھے کو لپکی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، وہ تو دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، تم سنتے کیوں نہیں ہو، مجھے ملنے دو ہادی سے۔ وہ چلاتی ہوئی دروازہ پیٹنے لگی۔ ہادی، ہادی تم کہاں ہو؟ ہادی کو پکارتی رہی مگر وہ اس کی پکار کیسے سنتا؟ وہ تو کمرے سے دور بڑے سے ہال کے پار شروعات میں بنے ڈرائنگ روم میں موجود تھا جہاں ملازمہ نے اسے بٹھایا تھا۔ ڈیڈ کی طبیعت تو کافی دنوں سے کافی ناساز تھی، مگر اب بہتر ہے۔ سلام حال چال کے بعد زیان نے خاص طور پر نیازی کا حال دریافت کیا۔ ان کی طبیعت خرابی کا سن کر اس کو بہت تسکین ملی۔ ایسے ہی چلتا رہا نیازی تو تجھے ایک دن دل کا دورہ بھی ضرور پڑ ہی جائے گا۔ اہانا آپ ہی کہاں ہیں، کافی وقت ہو گیا، وہ آئی نہیں ملنے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ملاؤں۔ وہ دراصل آج صبح ایک فنکشن اٹینڈ کرنا تھا اسے، سو وہیں گئی ہے، اور میں تو کہتا رہتا ہوں رہ آیا کرو، مگر کہتی ہے آپ کو روشانی کو وقت دینا اچھا لگتا ہے۔ بہت خیال رکھتی ہے روشانی کا، سارا دن اسی کے ساتھ خود کو مصروف کیے رکھتی ہے۔ وہ بند کمرے میں پل پل مر رہی تھی اور زیان فنکشن کا بہانہ بنا رہا تھا۔ اوہ، ہادی کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا کہ آج اگر آیا ہے تو وہ گھر ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں پھر چکر لگا لوں گا، ابھی چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر بیٹھو۔ اسے بٹھانے کا زیان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر دکھاوا تو کرنا تھا۔ نہیں زیان بھائی، دوبارہ آؤں گا تو ضرور زیادہ دیر بیٹھوں گا، خوش قلقی سے کہتا وہ اس سے ہاتھ ملائے باہر نکل گیا۔ اب یہ تجھے جا کر کیا بتائے گا نیازی کہ تیری بیٹی فنکشنز اٹینڈ کرتی پھر رہی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، جبکہ تو اچھے سے جانتا ہے سب۔ ہنستے ہوئے وہ بھی باہر نکل آیا۔ مجھے ہادی سے ملنا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو اہانا بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ ہاں تو مل لو، روکا کس نے؟ شانے اچھلا کر کہتا وہ کوئی چیز اٹھائے روشانی کے پاس چلا گیا، جبکہ وہ بھی باہر کو بھاگے، مگر ہال میں دیکھا، ڈرائنگ روم میں دیکھا، وہ کہیں نہ تھا۔ ہر جگہ ہادی کے وجود سے خالی پا کر سسکیاں بھرتی وہ مایوس سی واپس لوٹ آئی۔ خدا پوچھے تمہیں، وہ اسے جی بھر کے کوسنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔